अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अबू याह्या का नावल आखिरी जंग, एपिसोड 3। मजलिस में देर तक सन्नाटा तारी रहा। खौफ, दहशत और वहशत के इस इम्तिजाज में खामोशी का शोर कानों के पर्दों पर बहुत गिरा गुजर रहा था। कुछ देर बाद सरदार की वहशतनाक आवाज बुलंद हुई और समातों के दरो दीवार फिर रौंदने लगी। आप जानते हैं, हम सदियों से इस धरती पर राज करते रहे हैं। हमने हर दौर में ये साबित किया है कि इस धरती के बादशाह हम हैं। इस पर हुकूमत करना हमारा हक है। खुदा ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की जब उसने हमारे सरदार अज़ाज़ील को ये हुक्म दिया था कि वो कीचड़ और सड़ी हुई मिट्टी से बने आदम के सामने सजदा करे। हम फरिश्तों की तरह बेवकूफ़ नहीं थे कि ताकत और इख्तियार होते हुए भी एक घटिया मखलूक के सामने सजदा रेज हो जाएं। इसलिए हमारे सरदार ने खुदा के खिलाफ बगावत कर दी। आप लोग बताइए कि इज्जत से बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है? सरदार ने हाजरीन के सामने एक सवाल रखा। उसकी आवाज़ में तमकनत और गुरूर का अंसर बिल्कुल नुमाया था। हरगिज़ नहीं, तमाम हाजरीन ने बैक आवाज़ जवाब दिया। सरदार अज़ाज़ील ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, सरदार अज़ाज़ील ने बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन इसके साथ ही इज़्ज़त माब अज़ाज़ील ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी और दिलेरी की बेमिसाल तारीख रकम करते हुए खुदा को चैलेंज कर दिया। ये चैलेंज किया कि वो हमें मोहलत दे तो हम साबित कर देंगे कि खुदा ने इंसानों का इंतखाब करके इस घटिया मखलूक को हम पर तरजीह देकर ठीक नहीं किया। इसके बाद से लेकर आज तक हमने सदियों और कर्नों तक अपनी बात को सच्चा साबित किया है। हमने ये साबित किया है कि इंसान खुदा का नाफरमान है। अगर हम मुजरिम हैं तो हमसे बड़ा मुजरिम इंसान है। अगर हम शैतान हैं तो हमसे बड़ा शैतान इंसान है। हमारे इस मिशन में कभी कोई इंसान, हत्ता कि कोई पैगंबर भी कभी हमारा रास्ता नहीं रोक सका। सरदार बोल रहा था और उसके लहजे में एतमाद था, रऊनत थी और पूरा यकीन था। उसकी बात में वक्फा आया तो सोगोयाल ने खड़े होकर पूरे जोश के साथ कहा, ये दुनिया हमारी है, यहाँ के असल हुक्मरान हम हैं। आदम और उसकी औलाद का अंजाम यही है कि हमारे इशारों पर नाचे। हम अपने आका अज़ाज़ील का मिशन पूरा करेंगे। हम खुदा को बता कर रहेंगे कि आदम और उसकी औलाद इस काबिल नहीं है कि हमें उनके सामने झुकने का हुक्म दिया जाए। हम ये जंग जीत कर रहेंगे। हम ये जंग जीत कर रहेंगे। सोगोयाल की आवाज़ शिद्दत जज्बात से थरथरा रही थी। उसके जज्बे ने हाजरीन को भी जोश दिला दिया। उनमें से एक ने जोर से नारा बुलंद किया, सरदार अज़ाज़ील की जय हो। तमाम लोगों ने पूरी कुव्वत से उसकी ताईद में आवाज़ बुलंद की, सरदार की जय हो। इस नारे की गूंज के साथ ऐसा लगा कि फिजा में जलजले की गड़गड़ाहट बुलंद हुई है। कोई इंसान उस वक्त वहां मौजूद होता तो खौफ और दहशत से उसकी रूह परवास कर जाती। मगर उस तारीक सहरा में ना आदम था ना आदमजाद। सिवाय तारीकी और दश्तो बयाबां की वहशत के वहां किसी चीज का बसेरा न था। दाऊद को महसूस हो रहा था कि अलहमरा के माहौल की खूबसूरती, इर्द गिर्द सयाहों की आमद और रफ्त, इर्द गिर्द फैले मनाजिर, हर चीज धुंधला गई है। अलहमरा की सुनहरी छतों पर लिखे गए ला गालिब इल्लल्लाह के अल्फाज में पोशीदा हकीकत के सिवा हर चीज़ अपना वजूद खो चुकी है। अब्दुल्ला हकीकत की एक नई दुनिया से उसे रोशनास करा रहा था। ऐसे में एक सवाल ने उसके शऊर पर दस्तक दी जिसे उसने अब्दुल्ला के सामने रख दिया। मगर इस बिसात को बिछाने का असल मकसद क्या था? मकसद शैतान को ये बताना था कि खुदा ने जिस आदम के सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था और जिसको सजदा करने से शैतान ने इनकार किया था, वो वाकई इस इज्जत का मुस्तहिक था। चुनांचा इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ये बिसात बिछाई है जिसमें इंसान और शैतान की जंग हो रही है। इस बिसात पर इंसान का इम्तिहान हो रहा है कि वो शैतान के खिलाफ जंग में हारता है या जीत जाता है।
وہ چاہے تو شیطان سے لڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور چاہے تو شیطان کی بندگی کا راستہ اختیار کر لے۔ اسے دونوں راستے اختیار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ مگر بیشتر لوگ تو شیطان کی راہ پر چلتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، مگر اللہ کے پیش نظر یہ نہیں کہ زبردستی لوگوں کو نیک بنایا جائے۔ اصل اسکیم یہی ہے کہ بدترین حالات پیدا کر کے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بدترین حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والے انسان دنیا میں اپنی بدکاریوں کی بنا پر نیکی کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ بظاہر ایسے شیاطین اور ان کے پیرو انسان جن میں ظالم حکمران، کرپٹ لیڈر، بے ایمان تاجر اور ان جیسے دیگر لوگ شامل ہیں، خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، مگر یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں، اور وہ مقصد امتحان کے حالات پیدا کرنا ہے۔ داؤد نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بالکل، اور یہی کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بظاہر جب اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بظاہر جب ان کی بات نہیں مانی جاتی، بظاہر جب ان کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے، تب بھی در حقیقت لوگ انہی کی مرضی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بساط پر مہروں کی طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی میرے رب کی عظمت ہے۔ خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ کی آواز تھرا گئی تھی۔ اس کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت کا جو طوفان اٹھا تھا وہ آنسوؤں کے سیلاب کی صورت آنکھوں سے نکلنے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر داؤد کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ خود پر قابو پانے کے عمل میں عبداللہ نے داؤد سے نظر ہٹا کر ارد گرد لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا تاکہ داؤد اس کی آنکھوں سے جھلملاتے نمی کے ستاروں کو نہ دیکھ سکے۔ داؤد بھی یہی سمجھا کہ عبداللہ ارد گرد آتے جاتے سیاحوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولنا شروع کیا۔ یہ غافل لوگ، یہ نافرمان لوگ، یہی لوگ امتحان کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں جس سے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اب بہت جلد یہ اعلیٰ ترین لوگ جنت کی بستی میں بسائے جائیں گے اور ابدی طور پر خلافت ارضی کے حقدار ہوں گے۔ یہی موجودہ دنیا کے بنانے کا اصل مقصد تھا۔ باقی لوگ تو شیطان اور اس کی ذریت کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ چنانچہ یہاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ایمان کا یہ امتحان ہے کہ انسان اللہ اور آخرت کو یاد رکھتا ہے یا ظاہری دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اخلاق کا یہ امتحان ہے کہ انسان نفس، انا، تعصبات اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا پھر اخلاقی پاکیزگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سارا، ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سمینہ نے چائے کی پیالی سارا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ وسیع و عریض بنگلے کے سرسبز و شاداب لان میں بیٹھی ہوئی سمینہ بیگم خوبصورت شام کے ڈھلتے ہوئے سائے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملازم ٹیبل پر چائے رکھ کے چلا گیا تھا۔ سارا جو اپنی نگرانی میں چائے بنوا کر اندر آئی تھی، ساس کی چائے تیار کر کے جا رہی تھی کہ ساس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ گرچہ عام حالات میں سارا اسے اپنی خوش قسمتی ہی سمجھتی کہ ساس اسے ساتھ چائے پینے کے لیے بٹھائیں، کیونکہ شادی سے اب تک کبھی انہوں نے اسے اپنے برابر درجہ نہیں دیا تھا، کبھی اسے بہو سمجھ کر محبت سے بات نہیں کی تھی۔ تاہم اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا اس پر بڑا بھاری تھا، کیونکہ ان کے تیور بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اب ان کا حکم تھا، اس لیے وہاں بیٹھنا سارا کی مجبوری تھی۔ جی امی، فرمائیے، کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے امی نہ کہا کرو، میں تمہاری چچی ہوں، مجھے چچی ہی کہا کرو۔ یہ پہلے بھی میں تمہیں سمجھا چکی ہوں، مگر تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سمینہ نے بالکل کھردرے لہجے میں بغیر کسی لحاظ سے سارا کو تنبیہ کی۔ وہ دراصل امی، چچی، میں تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو چچی کہہ رہی تھی، مگر حمزہ نے ایک روز سن لیا تو وہ کہنے لگے کہ اس سے غیریت ٹپکتی ہے، تم امی کہا کرو، اس لیے میں آپ کو امی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ سارا نے وضاحت پیش کی تو سمینہ نے تیوری پر بل ڈال کر جواب دیا، ہاں، تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی خوب مانتے ہو۔ وہ امی کہلوانا چاہتا ہے اور تم اس کے ذریعے سے اپنے نکھٹو بھائیوں کو ملازمتیں دلوانا چاہتی ہو۔ جانتی ہو تمہارے چچا شفقت کتنے ناراض ہو رہے تھے، نہ ان کی تعلیم ہے نہ تربیت،
نہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے، خواہ مخواہ میں شفقت ان کو ملازمتیں دلوائیں۔ سارا مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سمینہ نے اپنی تلخ و تند گفتگو جاری رکھی۔ تمہاری ماں کو چاہیے تھا ان کو اچھا پڑھاتی لکھاتی، یا ان لڑکوں میں خود کچھ صلاحیت ہوتی۔ نہ تمہاری ماں نے ان کو کچھ پڑھایا، نہ ان لڑکوں نے کچھ کر کے دیا۔ اب تم اپنا بوجھ میرے بیٹے کے ذریعے ہم پر ڈلوانا چاہتی ہو، یہ نہیں چلے گا، آئی سمجھ؟ جی چچی، سمجھ گئی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دراصل ہمارے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے۔ امی نے تو سلائی کڑھائی کر کے ہم کو بمشکل تمام پڑھایا ہے۔ ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں جتنا پڑھ لیا وہ کیسے پڑھ لیا۔ سارا نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، غریب رشتہ داروں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جب بیٹھو سوائے اپنے دکھوں اور پریشانیوں کے ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا بس نہیں چلتا، ہر وقت اپنی غربت کا رونا روتے رہیں کہ کہیں سے کچھ مدد مل جائے۔ اسی لیے مجھے یہ رشتہ اول دن سے پسند نہ تھا، مگر صاحب زادے کچھ سنتے ہی نہیں تھے۔ خیر، مگر اب دوبارہ کبھی یہ بات مت کرنا، نہ اپنے خاندان کے دکھڑے ہمیں دوبارہ سنانا، سمجھ گئیں؟ سارا کی شکل اتر چکی تھی۔ اسے اپنی ساس سے کسی مدد کی توقع تو ہرگز نہ تھی، مگر اتنی بے حسی کی امید بھی نہ تھی۔ وہ جواب میں اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکی۔ جی چچی، سمجھ گئی۔ اور ہاں، کل نبیہا گھر آئے گی، خالد بھی آئے گا، رات کا کھانا دونوں یہیں کھائیں گے۔ کھانا اپنی نگرانی میں اچھی طرح بنوانا، ملازموں پر نہ چھوڑ دینا۔ ہم رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، دامادوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں بھیج دیتے۔ سارا بہت اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کی ساس اپنے داماد کی عزت افزائی سے زیادہ اس پر طنز کر رہی ہیں۔ اس کی ماں جمیلہ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے شوہر حمزہ کی اسی طرح آؤ بھگت کرے جس طرح اس کی نند نبیہا اور اس کے شوہر خالد کی اس گھر میں کی جاتی تھی۔ سارا کے پاس خاموشی سے طنز کے اس تیر کو سہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عبداللہ کی باتیں سنتے ہوئے داؤد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک الجھن نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنی الجھن عبداللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر دو تین باتیں آپس میں الجھ گئی ہیں۔ انسان ایک طرف آزاد ہے اور امتحان دے رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ شیطان سے حالت جنگ میں ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ان باتوں کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بساط کے بے بس مہرے ہیں، تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن اس کے ساتھ امتحان والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بے بس ہیں ان کا کیا امتحان؟ امتحان کے لیے اختیار شرط ہے۔ سوال پوچھتے ہوئے داؤد کے لہجے میں الجھن تھی۔ دراصل امتحان اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو اختیار ہم کو دیا گیا ہے وہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کریں گے تو جنت کا بدلہ پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو جہنم کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، داؤد پریشان کن انداز میں بولا۔ اگر اچھا برا عمل کرنے میں آزاد ہیں تو بے بس مہرے کیسے ہوئے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں، ہم اخلاقی رویہ اختیار کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں یہی امتحان دے رہا ہے، جبکہ باقی جو عملی اور مادی نتائج ہم دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملے میں ہم بے بس مہرے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال میں سے صرف وہی مؤثر ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پورا منصوبہ بنا کر کوشش کر سکتا ہے، اپنی کوشش اور ارادے کی بنیاد پر اس کے ذمے گناہ ڈال دیا جائے گا، مگر کسی کی زندگی کو ختم کرنا کسی انسان کا اختیار نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ گرچہ افراد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر لوگوں کے اعمال مؤثر ہونے دیتے ہیں، لیکن اقوام کی زندگی میں تو ہم ہر وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو چاہیں منصوبہ بنا لیں، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ داؤد نے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی غرناطہ کو دیکھ لیجئے، یہ ریاست اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھی، جو 2.25 برس تک یہاں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ بنی رہی۔ اس عرصے میں مسیحی حکمران یہاں سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر وہ مکمل ناکام رہے۔
حالانکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے یورپ کی افواج نے جمع ہو کر غرناطہ پر حملہ کیا۔ یہ جنگ البصیر کا موقع تھا، جس میں صرف 5,500 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو شکست دی۔ صرف 13 مسلمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ عیسائی مارے گئے۔ یہ معجزہ اس لیے ہوا کہ اس وقت اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر جب فیصلہ ہوا تو ایک طرف ازابیلا اور فرنینڈس کی شادی ہو گئی، جس سے 2 ریاستیں ایک بن گئیں، اور دوسری طرف سلطان ابو الحسن اور زغول جیسے بہادر بھائیوں کے گھر ابو عبداللہ محمد ثانی جیسا بزدل شخص پیدا ہوا، جس نے غداری کر کے غرناطہ کھو دیا۔ اچھا، مجھے یہ آخری بات تو معلوم تھی، مگر یہ بات آپ نے نہیں بتائی ہے کہ اپنی تباہی سے قبل ریاست غرناطہ تنہا پوری یورپی قوت کو شکست دے چکی تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ یہ کہتے ہوئے داؤد کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ واقعی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف خدا کی قدرت سے ممکن ہوا، اگرچہ اس کے پیچھے خدا کا ایک خاص قانون کام کر رہا تھا۔ کون سا قانون؟ داؤد نے اشتیاق کے ساتھ پوچھا۔ اسے ابھی جانے دیں، ابھی یہ قانون بھی سمجھانے لگوں گا تو بات الجھ جائے گی۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں میرے لیے بالکل نئی اور مختلف ہیں۔ ہر بات ایک ساتھ نہیں سمجھ آ سکتی، مگر دماغ میں ایک گرہ سی رہ جائے گی۔ وہ یہودیوں کے اپنے تاریخ بھول جانے والی بات بھی آپ نے واضح نہیں کی تھی۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، 1 سے 2 گرہیں اچھی ہوتی ہیں، ویسے بھی یہ دونوں گرہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ خیر، وقت ملا اور آپ کی دلچسپی باقی رہی تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سمجھا دوں گا۔ ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ پورے یورپ پر غرناطہ کی چھوٹی سی ریاست کی فتح ایک مثال ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اصل کار فرما طاقت اور ارادہ صرف اللہ کا ہے، اور اسی کی مرضی یہاں چل رہی ہے۔ ہم اس کی بساط کے حقیر مہرے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ رکا اور ارد گرد کا جائزہ لے کر مسکراتے ہوئے بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، کچھ دیکھ نہیں رہے۔ آئیے اب کچھ دیر یہاں کی مختلف جگہوں کو دیکھتے بھی جاتے ہیں، تاکہ آنے کا مقصد تو حاصل ہو۔ جی ضرور، داؤد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نبیہہ شاپنگ کے تھیلوں سے لدی پھندی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر خالد آنکھیں بند کیے مسحری پر لیٹا ہے، مگر اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ سو نہیں رہا۔ نبیہہ چہک کر بولی، ہیلو خالد، تم کب آئے؟ خالد نے آہستگی سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تمہاری بلا سے، کم از کم بتا کر تو جایا کرو کہ کہاں جا رہی ہو۔ میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں، مگر تمہارا آتا ہے نہ پتا، گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں گئی ہو۔ خالد کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ان دونوں کی شادی محبت کی تھی، لیکن یہ محبت اب ماضی کی داستان تھی۔ اب تو ہر دوسرے دن ان دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس وقت ایک نئے جھگڑے کی شروعات تھی۔ شوہر کے سامنے خاموش رہنا کیا ہوتا ہے یہ نبیہہ کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ وہ اسی لہجے میں تنک کر بولی، بھئی اور کہاں جاتی، شاپنگ کرنے گئی تھی۔ تو کم از کم موبائل تو سن لیا کرو، فون کر کر کے تھک گیا، مگر تمہارا فون بھی بند آ رہا تھا۔ تم میں ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خالد نے درشتی کے ساتھ کہا تو نبیہہ مزید بدک گئی۔ دوپہر کو سونے لیٹی تو موبائل بند کر دیا تھا، پھر اٹھی تو موبائل آن کرنا یاد نہیں رہا اور میں شاپنگ پر نکل گئی۔ میں کوئی بچی تو نہیں ہوں جو تم میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ ویسے تم اتنا جھلا کیوں رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میری طبیعت ٹھیک ہے، مگر تمہارے مزاج ٹھیک نہیں ہیں۔ تم شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی، یہی تمہارا مسئلہ ہے۔ ہاں، اب تو تم شوہر بن چکے ہو۔ یاد نہیں شادی سے پہلے ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ ہم دوست بن کر رہیں گے۔ نبیہہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، وہ میری غلطی تھی۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے ہیں، شادی کے رشتے میں شوہر شوہر ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ ذرا اپنے گھر میں دیکھو کہ تمہاری بھابھی سارا کس طرح رہتی ہیں، شوہر کو وہ کیا درجہ دیتی ہیں۔ مائی ڈیئر خالد، نبیہہ طنزیہ لہجے میں بولنا شروع ہوئی، وہ لوور مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں سیٹھ شفقت کی بیٹی ہوں، اور بائی دا وے تم شاید بھول گئے، تم میرے عشق میں آہیں بھرتے تھے، یونیورسٹی میں ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
ہاں، کسی نے ٹھیک کہا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے اور شادی دوبارہ بینائی لوٹا دیتی ہے۔ خالد نے بے بسی سے کہا اور کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ نبیہہ کچھ دیر تک کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ صبا نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں جنید، دروازہ کھولو۔ صبا نے دروازہ کھول دیا۔ جنید خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ پج مردہ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس پر اداسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد حساس اور ذہین نوجوان تھا۔ اسے اپنی غربت کی بنا پر بہت اعلیٰ تعلیم کا موقع تو نہیں ملا تھا، مگر جو کچھ بھی پڑھا اس میں اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ مگر ملازمت نہ ملنے اور زندگی کی مسلسل تلخیوں نے اسے خود بھی تلخ بنا دیا تھا۔ مایوسی اور منفی سوچ نے ہر سمت سے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ آج ایک اور ناکامی نے اسے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں جمیلہ بھی اپنے کمرے سے گھنٹی کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی، بیٹا کیا ہوا؟ تم انٹرویو دینے گئے تھے، کچھ بات بنی؟ اس کی بات پر جنید پھٹ پڑا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، امی جب تقدیر ہی بگڑی ہوئی ہو تو بات کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے کوئی باہر سے انجینئرنگ یا فائنانس کی ڈگری تو لے نہیں رکھی کہ جہاں جاؤں جاب مل جائے۔ گریجویشن چاہے فرسٹ کلاس میں ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں جاب تو بس تعلق اور ریفرنس سے ملتی ہے۔ یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ غریبوں کے سارے جاننے والے غریب ہی ہوتے ہیں اور جو امیر ہوتے ہیں وہ بیکار اور بے فائدہ ہوتے ہیں۔ صبا نے اپنے بھائی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اپنے بہنوئی حمزہ اور چچا شفقت کی طرف تھا۔ صبا، جمیلہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو بھائی کے زخموں پر نمک مت ڈال، جا اور بھائی کے لیے کھانا لے کر آ۔ اچھا اچھا، لا رہی ہوں۔ پھر وہ بھائی کو دیکھ کر شوخی سے بولی، بھائی تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے 5 اسٹار کھانا لاتی ہوں جو تم کئی ماہ سے کھا رہے ہو، دال اور روٹی۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر جمیلہ غصے سے بولی، شکر کر یہ بھی بوڑھی ماں کی وجہ سے کھانے کو مل رہا ہے۔ پھر وہ جنید کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا مایوس نہ ہو، اللہ جاب ضرور دلوائے گا۔ مایوس نہ ہوں تو کیا خوشی سے ناچنا شروع کر دوں؟ 1 سال ہو گیا ہے ملازمت ڈھونڈتے ہوئے، پتہ نہیں ان حکمرانوں کو احساس ہے یا نہیں کہ بے روزگاری کیا چیز ہوتی ہے۔ بازاروں میں دیکھو تو لوگوں کے رشتے لگتا ہے کہ پیسوں کے انبار ہیں جو لوگوں کے پاس لگے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے ایک بندوق خرید کر سب کو لوٹنا شروع کر دوں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں سوچتے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تم فارغ وقت میں مسجد میں جا کر بیٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزارو، شیطان دور بھاگے گا۔ جاب نہیں ملتی تو نہ ملے، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، تم پریشان نہ ہو، نہ ملے ملازمت، گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ جمیلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹے کے اندر اٹھتے ہوئے طوفانوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے یہی راستہ نظر آیا کہ بیٹے کو مسجد کی راہ پر لگا دے۔ عبداللہ اور داؤد قصر الحمرا کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تاہم داؤد کا دھیان تو عبداللہ کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے عبداللہ کو مخاطب کر لیا، میرا بس ایک آدھ سوال اور ہے، پھر یہ بات شاید پوری ہو جائے گی۔ دراصل میرے ذہن میں یہ الجھن بدستور ہے کہ اگر ہم مہرے ہیں تو پھر وہ امتحان کہاں گیا؟ داؤد نے اپنی اصل الجھن کو دوبارہ سامنے رکھ دیا۔ مہرے ہم مجموعی بساط کے لحاظ سے ہیں، خارج کی دنیا کے لحاظ سے ہیں۔ امتحان کا تعلق اس خارج بساط سے نہیں جو دنیا میں بچھی ہے۔ امتحان یہ نہیں ہے کہ خارج کی دنیا کو ہم نے کیسا بنا دیا۔ خارج کی دنیا اور اس بساط کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں۔ امتحان اس بات کا ہے کہ اپنے اندر کی دنیا، اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنی شخصیت کو ہم نے کس رنگ میں ڈھالا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم اخلاقی پہلو سے حالت امتحان میں ہیں۔ اخلاقی طور پر اچھا یا برا عمل کر کے ہم جنت اور جہنم کو کماتے ہیں۔ جو دوسری چیز میں بار بار واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خارجی اعتبار سے ہم میں سے کسی کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کرے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔
اور خارج کی دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ دنیا میں تبدیلی لانے اور انقلاب برپا کرنے کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ اول تا آخر اللہ کی حکمت پر موقوف ہوتا ہے۔ فرد کے لیے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں، اس کی نجات اسی پر موقوف ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ جنت کی فلاح اپنی ذات کی اصلاح اور تبدیلی پر موقوف ہے، نہ کہ خارجی دنیا میں کسی قسم کی تبدیلی لانے پر، کیونکہ خارج میں تبدیلی اگر کوئی شخص لانا بھی چاہے تو بغیر اذن رب کے نہیں لا سکتا۔ تو کیا ہم خارج کو بدلنے کی کوشش نہ کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل کریں، ضرور کریں، مگر اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ خارج کا فیصلہ اللہ کی حکمت کرتی ہے، اسی لیے کبھی مایوس نہ ہوں، نہ اسے زندگی کا مشن بنائیں ورنہ شدید مایوسی ہوگی۔ اصل مشن اور اصل امتحان یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اپنے وجود کو پاکیزہ بنا کر اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ اس میں ناکامی کا مطلب آخرت کی تباہی ہے۔ اور شیطان، وہ کوئی امتحان نہیں دے رہا۔ شیطان اور اس کی ذریت اور اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو تو بس مہلت ملی ہوئی ہے۔ اسی مہلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کی جنگ جاری ہے۔ یاد رکھنا داؤد، بظاہر اس دنیا کی بساط پر بہت سی کشمکشیں بپا ہیں، مگر در حقیقت ایک ہی جنگ اصل ہے، وہ ہے ابلیس و آدم کی جنگ۔ اس جنگ کے سوا در حقیقت یہاں اور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہے وہ فریب نظر ہے۔ اصل حقیقت صرف ایک ہے، ذریت ابلیس اور ذریت آدم کی جنگ۔ خوب، بہت خوب۔ بس اس حوالے سے ایک آخری بات بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان تو بہت پہنچی ہوئی ہستی تھا، شاید عزازیل اس کا نام تھا، اور وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اتنے بڑے شخص نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے یہ غلطی کیوں کی؟ داؤد کا سوال سن کر عبداللہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، قرآن مجید اس کو ابلیس کے نام سے پکارتا ہے، مگر شیطانوں کے نام اہم نہیں ہوتے، ان کا کام اہم ہے۔ وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنا۔ یاد رکھنے کی یہی اصل بات ہے، بلکہ ابلیس کو اپنی بڑائی کا زوم تھا۔ وہ احمق بڑائی کے اس زوم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اصل حکم یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے فیصلے کو سجدہ کرو۔ فرشتے اس حقیقت کو پا گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے سے متعلق اسکیم کو سمجھنے کے لیے ایک دو سوالات کیے، اور جیسے ہی اصل بات واضح ہوئی سب سجدے میں گر گئے۔ گویا شیطان یہ حقیقت نہیں دیکھ سکا کہ انسان خدا کی بساط کا ایک مہرہ ہے۔ سجدہ انسان نامی مخلوق کو نہیں کرنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، جس نے اس مہرے کو آگے بڑھایا تھا۔ لوگ آج بھی یہی غلطی کرتے ہیں، بساط کے مہروں کو اصل حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور اس حکیم رب کو نہیں دیکھ پاتے جو ان سب کے پیچھے ہے۔ ایسے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور بظاہر بہت کامیاب اور خوش نظر آتے ہیں، مگر جب قیامت آئے گی تو حقیقت کھلے گی کہ ظاہری چیزوں کو اہمیت دے کر اور خدا کو فراموش کر کے وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا چکے ہیں۔ سردار عزازیل کی جے ہو، سردار کی جے ہو۔ بار بار یہ نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ اس گونج سے ماحول میں ایک دہشت ناک ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ سردار نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو نعروں کی گونج معدوم ہونا شروع ہو گئی۔ فضا میں ایک دفعہ پھر مہیب اور پراسرار خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کے اس پردے کو سردار کی دلدوز صدا نے چاک کرنا شروع کیا۔ خدا نے آدم کو دنیا میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کی اولاد سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے گا۔ ان پیغمبروں نے بھی کبھی چند لوگوں کو ورغلایا بھی، تو ہم نے ان کی نسلوں کو دوبارہ اپنے رستے پر ڈال دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ عرب میں ایک پیغمبر ابراہیم کو پیدا کیا گیا۔ ایک بت پرست آزر کے گھر میں ایک خدا پرست پیدا ہوا۔ اس نے اور پھر اس کی اولاد نے ہمارے خلاف ایک منظم بغاوت پھیلا دی۔ پہلی دفعہ یہ سانحہ ہوا کہ اس دھرتی پر شیطان کے بجائے خدا کی عبادت ہونے لگی۔ یہ گھٹیا انسان خدا پرست بننے لگے۔
یروشلم اور مکہ میں خدا کے گھر بنا دیے گئے جہاں پوری پوری قومیں ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں، مگر ہم نے اپنی جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ خدا کے گھر کو ہم نے بتوں سے بھر دیا اور اس کے معبد یروشلم کو ہم نے خدا کے نام لیواؤں کا قبرستان بنا دیا۔ نہ کلیم خدا کا عصا ہمیں روک سکا، نہ مسیح ناصری کے معجزات ہماری راہ کی دیوار بن سکے۔ سردار عزازیل کی جے ہو! ایک دفعہ پھر نعرہ بلند ہوا۔ اس سے قبل کہ سردار کچھ مزید کہتا، سوگویال کی پھنکارتی ہوئی آواز بلند ہوئی، میرے آقا یہ بھی فرمائیے کہ ہم نے مسیح ناصری کے پیروکاروں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خوب یاد دلایا تم نے سوگویال۔ مسیح نے مچھلیوں کے شکاریوں کو انسان پکڑنا سکھایا، یہ توحید کے مبلغ بن کر دنیا بھر میں پھیلے، مگر ہم نے انسانوں کے روپ میں موجود اپنے ایجنٹوں سے خود مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا بنوا دیا۔ اب مسیح کے شکاری ساری دنیا میں انسانوں کا شکار تو کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ یہ عیسائی مشنری انسانوں کو خدا کے بجائے مسیح کی پرستش کے کام پر لگا دیتے ہیں۔ وہ خدا کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں اور 2000 سال سے باقی دنیا کو اسی کام پر لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار قہقہہ لگا دیا۔ اس کی ہنسی کی مکروہ آواز تمام حاضرین کے دلوں میں ایک جلترنگ کی طرح گونجی اور وہ بھی اس لطیفے پر زوردار آواز میں ہنسنے لگے۔ یہ ہنسی کیا تھی؟ گویا ہزاروں اژدہوں کی پھنکار سے فضا آلودہ ہو گئی۔ یہ پھنکار ختم ہو گئی تو سردار کی وحشتناک آواز نے اس کی جگہ لے لی۔ مگر پھر وہ وقت آیا جب عرب کے پہلے پیغمبر کی اولاد میں آخری پیغمبر کا ظہور ہوا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ پورے عرب سے ہمیں دیس نکالا مل گیا، ایک خدا کی عبادت کی روح چل پڑی۔ پیغمبر کے پیروکاروں نے پوری انسانیت کو گمراہ کر کے شیطان کے خلاف عظیم بغاوت پھیلا دی۔ مگر سردار، آپ کی اجازت سے میں یہ عرض کروں گا کہ مکمل شکست ہم نے اس وقت بھی نہیں کھائی تھی۔ ہم نے ایک نسل کے بعد ہی عرب کے پیغمبر کے پیروکاروں کو آپس میں لڑوا دیا تھا۔ زاریوس نے سردار کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا زاریوس، ہم اس وقت یہ نہیں کر پاتے تو یہ لوگ پورے کرۂ ارض کے انسانوں کو گمراہ کر دیتے۔ چنانچہ ہم نے باہمی جھگڑوں سے ان کی اس ابتدائی الغار کو روک دیا اور پھر اگلی نسلوں کی توجہ کبھی اس مشن کی طرف نہیں ہوئی۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اٹھتے رہے جو اس امت کے اندر بھی ہماری بات کو پھیلنے سے روکتے رہے اور دوسری قوموں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے پیغمبر کے نام لیواؤں نے ایک ایک کر کے بہت سی قوموں اور نسلوں کو ہماری غلامی سے نکالا۔ عرب اور مصر کے بعد فارس، شمالی افریقہ، ہندوستان، وسط ایشیا، مغربی ایشیا، مشرقی یورپ، جنوبی یورپ، اسپین اور شمال مشرقی ایشیا کی ملائی قومیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہتا تو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے شیطان کا اقتدار ختم ہو جاتا۔ چنانچہ 1000 برس بعد ہم نے فیصلہ کن مزاحمت شروع کی۔ ہم نے اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کیا، مذہب کے نام پر ایسے جال بنے جنہوں نے مسلمانوں کو مکمل طور پر غفلت کی نیند سلا دیا۔ انہیں نہ اپنے معاملات کی اصلاح کی فکر رہی، نہ دوسری اقوام تک اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا وہ کام یاد رہا جو نبوت کے خاتمے کے بعد ان کی ذمہ داری تھا۔ ہماری اس زبردست کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمان کسی نئی قوم کو گمراہ کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکے۔ یہ کہہ کر سردار رکا اور فخریہ نگاہوں سے تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ زاریوس نے خاموشی کے وقفے میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے آقا، ہم آئندہ بھی مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی نئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اسلام کے دائرے سے خارج کرتے رہیں گے۔ یقیناً یقیناً، ہر طرف سے زاریوس کی تائید میں صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ منائیوس اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا،
میرے آقا اور مولا عزازیل کی قسم، آئندہ دنیا کی کوئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت جذبات سے نعرہ بلند کیا، سردار عزازیل کی جے ہو۔ تمام حاضرین نے اسی جوش سے جوابی نعرہ بلند کر کے اس کی تائید کی۔ فضا میں پھیلے ہوئے شیطانیت کے سائے اور گہرے ہو گئے۔